नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 82। लफ्ज़ी तर्जमा, रूटवर्ड और तफसीर। वल्लज़ीना और वो लोग आमनू जो ईमान लाए, व आमिलू और उन्होंने अमल किए, अस्सालिहात अच्छे नेक, उलाइका यही लोग, असहाबु साथी हैं, अलजन्नह जन्नत के, हम वो फ़ीहा उसमें, खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। रूटवर्ड वल्लज़ीना और वो लोग जो आमनु ईमान लाए, व आमिलू और उन्होंने अमल किए, अस्सालिहात अच्छे नेक, स्वालियातुन की जमा है, उलाइका यही लोग, असहाबु साथी हैं, साहिब की जमा है ये, अलजन्नती जन्नत के, हम वो फ़ीहा उसमें, किसमें, जन्नत में, खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। खालिदून खालिद की जमा है, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। तफसीर वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल अच्छे किए, असहाबुल जन्ना रहने वाले हैं वो जन्नत में, हम फ़िया खालिदून वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं, हमेशा उस जन्नत में रहेंगे। ये कितना खूबसूरत अंदाज़ है कुरान पाक का कि एक तरफ जन्नत की बात है और फिर दूसरी तरफ जहन्नम की बात है। जहन्नम के लिए क्या कहा गया कि बुराई, जिसने बुराई की और फिर इंसान उसके अंदर ही पड़ गया। जन्नत के लिए क्या शर्त है कि ईमान लाया और फिर उसके साथ अच्छे काम किए, यानी जन्नत में जाने के लिए ईमान और उसके साथ अमले सालिह दोनों ज़रूरी हैं। सिर्फ ज़ुबानी कलामी ईमान काफ़ी नहीं, बल्कि उसके लिए अमल से तस्दीक ज़रूरी है। और अमल सालिह कौन सा अमल होता है? जिसमें दो चीज़ें हों। नंबर एक, इखलास कि वो अल्लाह के लिए हो खालिस, और दूसरा नबी के तरीके के मुताबिक हो, नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। ऐसे लोग जन्नत में हमेशा रहेंगे। तो नतीजा क्या निकलता है कि ईमान और अमल साथ साथ हैं। जो दुनिया में मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला ने हमें ईमान दिया और ईमान खूबसूरत बनता है सिफ़ात के साथ। जब सिफ़ात इंसान के अंदर मौजूद हो तो फिर ईमान खूबसूरत बनता है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम 7 काम कर लो, जिस पर अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी कि फिर तुम जन्नतुल फिरदौस के मालिक बन जाओगे। आम जन्नत नहीं, जन्नतुल फिरदौस। आम जन्नत में और जन्नतुल फिरदौस में क्या फ़र्क है? जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला ने यानी उसको अपने हाथ से बनाया, और आम जन्नत जो है उसको अल्लाह ताला ने कुन फ़यकून से बनाया। तो पता चला कि जन्नतुल फिरदौस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हाथों से बनाया, और दूसरी जन्नत को कुन का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अल्लाह ताला ने उसको बनाया। तो ये तबीर हमें मालूम नहीं, लेकिन इस पर ईमान लाएं, ये मुतशाबिहात में से है। तो फिर इसमें सबसे बड़ी जो दौलत है, जन्नत वाले जो है वो जुमा अल्लाह का दीदार करेंगे। हम कलाम होंगे, उसकी महफिल में बैठेंगे। जन्नतुल फिरदौस वाले सुबह भी अल्लाह का दीदार करेंगे और शाम भी अल्लाह का दीदार करेंगे। अल्लाहु अकबर। जिस दिन अल्लाह ताला अपना दीदार आम करवाएगा, अल्लाह ताला पूछेगा कि राज़ी हो? कहेंगे राज़ी हैं। कहेंगे अल्लाह ताला हम तेरी इबादत का हक़ अदा नहीं कर सके, आपको देख कर हमें अंदाज़ा हुआ है कि आप क्या हस्ती हैं, हमें इजाज़त दें कि एक सजदा करें जिस तरह दुनिया में करते थे बग़ैर देखे। अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने सजदे तुम्हें माफ़ कर दिए हैं, जो तुमने दुनिया में सजदे किए वो ही काफ़ी हैं। अब तुम मेरे मेहमान हो और मैं तुम्हारा मेज़बान हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे खाओ पियो मज़े करो, ना बीमारी, ना बुढ़ापा, ना दुख, ना दर्द, ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना तकलीफ़, ना पेशाब, ना गंदगी, हर आने वाला दिन नहीं बल्कि
ہر آنے والا لمحہ خوشیاں بڑھاتا چلا جائے گا۔ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہم فیہا خالدون۔ تو جنت الفردوس کے لیے اللہ رب العزت نے ہم سے صرف 7 باتیں مانگی ہیں، 7 کام اللہ نے کہا تم کر لو تو جنت الفردوس کا مالک میں تمہیں بنا دوں گا۔ اگر تم 7 کام کر لو گے تو میں تمہارے لیے جنت الفردوس کا سائن کر دوں گا۔ وہ 7 کام کون سے ہیں؟ سورۃ المومنین کی آیتیں ہیں، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، نمبر 1۔ نمبر 2، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ نمبر 3، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ نمبر 4، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ نمبر 5، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نمبر 6، جو اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً یہ ملامتوں میں سے نہیں ہے، اور جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں۔ جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں، یہی وارث ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے دیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جنت الفردوس میں جانے والوں کی صفات یہ ہیں، بس جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ جنت الفردوس میں جائیں گے۔ دوسرے لوگ اس جنت میں نہیں جا سکتے۔ دوسری جنت میں سارے مومنین کے لیے ہے، وہ سارے مومنین دوسری جنت میں جائیں گے، لیکن اگر جنت الفردوس میں جانا ہے، VIP میں جانا ہے، فرسٹ کلاس میں بیٹھنا ہے، فرسٹ کلاس میں جانا ہے، جو قیامت سے پہلے ہماری موت سے لے کر اور ہمارے اٹھنے کا جو وقت ہے وہ ایک لاؤنج ہے، اس میں آپ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرسٹ کلاس لاؤنج جو ہوتا ہے نا اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اعلیٰ زندگی لینا چاہتے ہو تو یہ چند باتیں جو ہیں نا ان پہ عمل کر لو۔ تحقیق وہ کامیاب ہوگے مومن، وہ فلاح پاگے مومن جنہوں نے اپنی 5 نمازوں کی حفاظت کی۔ کوئی لمبا کام نہیں بتایا، نماز کا مطالبہ نہیں کیا، ترغیب دی کہ تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، اوابین پڑھو، نوافل پڑھو، سنتے پڑھو، لیکن مطالبہ صرف 17 رکعت کا ہے۔ 17 رکعت ادا کرو، صبح 2 فرض، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے، 3 فرض مغرب اور 4 عشاء کے، یہ مل کر 17 رکعتیں بنتی ہیں، جن کے ادا کرنے پر آپ کامیاب ہیں، نہ ادا کرنے پر پکڑ ہے۔ باقی سارے نوافل اگر چھوڑ دیں اس پر کوئی حساب نہیں، پڑھ لیں گے تو ثواب ہے، بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک دن میں 12 سنتیں 12 رکعتیں ادا کرتا ہے اس کا ایک محل جنت میں بنا دیا جاتا ہے۔ اپنی نمازوں کو دھیان سے پڑھو، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو، اور پھر زکوٰۃ بھی جو ہے اگر تمہارے پاس اتنا مال ہے، 1 سال اس کو گزر گیا ہے زکوٰۃ کے، تم مستحق ہو تو اس پہ زکوٰۃ ادا کرو۔ بخیل سے اللہ کبھی پیار نہیں کرتا، چاہے وہ الٹا لٹک کے عبادت کرے، چاہے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر عبادت کرے، اللہ کو اس کی عبادت قبول نہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی سے اللہ کو پیار ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی جہنم سے دور ہے، سخی سے اللہ راضی ہے، اور بخیل آدمی سے اللہ دور ہے۔ جنت سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے بخیل آدمی، اور اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور پھر اللہ نے سخاوت کی حد کیا رکھی ہے؟ 2.5%۔ 1 لاکھ ہو تو 2,500 روپے نکال کر کسی غریب کو دے دو، مسکین کو دے دو،
تو آپ بھی سخیوں میں آ گئے. باقی سخاوت کی کوئی حد نہیں، جتنا چاہے دیتے چلے جاؤ. 1 کروڑ ہے تو 2.5 لاکھ دے دیں، 1 کروڑ سے 2.5 لاکھ نکلیں گے. اگر 1 لاکھ ہے تو اس میں 2500 نکلے گا. اگر چاول 100 من ہے تو اس میں 5%، 5 من جو ہے وہ غریب کا حصہ ہے. اگر گندم 100 من ہے تو اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے. دوسری صفت اللہ نے کیا بتائی؟ زکوٰۃ بھی ادا کرو اور پھر لغو باتوں سے پرہیز کرنی ہے. فضول باتوں کو نہیں اپنانا، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے جو ایمان والے ہیں. اپنے ٹائم کی قدر کرتے ہیں، اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتے، ٹائم کو قیمتی بناتے ہیں. ہم کیا ہم کرتے ہیں؟ سب کچھ الٹ. کسی کے گھر جانا ہے لیٹ، راتوں کو سب جاگتے ہیں اور دن کو سب سوتے ہیں. رات کی نیند صبح کی نیند پورا نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے صبح کے وقت، اور جتنے یورپی ملک ہیں وہ سب 9 بجے سو جاتے ہیں اور 5 بجے اٹھ جاتے ہیں. اور ہمارے شہروں میں بلکہ دیہاتوں میں جہاں بجلی ہے رات 2 بجے تک 3 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں اور صبح کی نماز بھی نہیں پڑھتے. ان کے کام میں برکت کیسے آئے گی؟ تو جس کام میں برکت ہی نہیں ہے، جو سنت کے مطابق کام نہیں ہے، جس کام میں نہ ثواب ہے نہ گناہ، لگے لگے رہتے ہیں، ٹائم قیمتی ہے، اسے قیمتی بناؤ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ شادی کا حکم اللہ نے دیا. ہمارا کلچر، ہمارا دین بتاتا ہے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں بتاتا. یہ ہمارے ماتھے کا بہت بڑا داغ ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ ہمیں یورپ سے ملا. ہماری تہذیب کیا تھی؟ ہماری تہذیب یہ تھی کہ خود عزت کے ساتھ لڑکی کو آ کر لے جاتے، عزت سے رکھتے، اور جہاں وہ جاتی نکاح کر کے اس گھر سے اس کا جنازہ نکلتا. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ میرے عزیزوں، میرے بچوں، شادی کرو. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ تمہارے لیے تباہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اپنی عزت کی حفاظت کریں سوائے شادی کے، صرف شادی سنت کر کے، سنت کے مطابق شادی کر کے اپنی خواہش پوری کرنی ہے. تو کوئی لڑکی کسی لڑکے سے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کے بغیر تعلق نہ بنائے، یعنی زنا نہ کرے. زنا کی اجازت نہیں ہے. وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس میں زنا عام ہو، وہ امت برباد ہو جاتی ہے جس میں زنا عام ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے. جو اس سے آگے بڑھتا ہے یعنی زنا کرتا ہے، پھر وہ جان لے کہ اس نے حدود کو کراس کر دیا، اس نے اللہ کو ناراض کر دیا. تو خاشعون فاعلون، لغو باتوں سے بچنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، زنا سے بچنا، اپنے وعدوں کو پورا کرنا، اور ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، کس میں؟ جو ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، یعنی یہی جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. وارث بننے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ان سے چھین نہیں سکے گا. جنت میری وراثت میں اللہ نے دے دی تو کوئی بھی چھین نہیں سکتا. یہ صرف یہ چند باتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو جنت الفردوس کے مالک بن جاؤ گے. جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ خود شرابن طہور پلائے گا. اللہ کے حکموں کو مانو، قرآن کو مانو، قرآن پڑھو اور اس پہ عمل کرو تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا.